अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact just days after Israel's strike on Qatar. मेरे ख्याल में पिछले 50 साल में it is the single most important military and diplomatic initiative. तो जनाब, सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान का दिफा है, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला है, पाकिस्तान का दिफा सऊदी अरब का दिफा है। एंड अबव ऑल, पाकिस्तान के कर्ज़े सऊदी अरब के कर्ज़े हैं और सऊदी अरब का जो डिफेंस है वो पाकिस्तान का डिफेंस है। ये तय हो चुका है। एक एक्सप्लोसिव ख़बर कल सामने आती है और उसमें हमने क्या देखा कि सऊदी अरब में मौजूद अल यमामा पैलेस के अंदर एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है। मोहम्मद बिन सलमान और उनकी पूरी काबीना, रॉयल फैमिली के लोग और पाकिस्तान की तरफ से इसहाक डार साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अबव ऑल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, सब वहाँ पर मौजूद थे। जबहियाँ डाली गईं। पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया कि एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट SMDA साइन कर लिया गया है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और इससे पहले सऊदी अरब जब एंटर होते हैं PM शहबाज शरीफ साहब अपने जहाज़ में, तो उनको F-15s जो रॉयल एयर फोर्स के हैं उनकी तरफ से एस्कॉर्ट किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, एरियल सलूट किए जाते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। और ये मनाजिर तो ऐसे हैं जैसे रिचर्ड निक्सन या JF कैनेडी लैंड कर रहे होते हैं कहीं पे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की तरफ से रीसेंट ईयर्स में किसी PM को इतना प्रोटोकॉल ही नहीं मिला, तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ क्यों हुई ये इसके बाद में पता चला। और वो इसीलिए हुई कि इतना बड़ा जो जॉइंट डेटरेंस का इंगेजमेंट है ये साइन हो जाता है। पाकिस्तान येट अगेन सरप्राइजेस मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ पंचिंग अबव इट्स वेट। अपने वज़न से ऊपर पंच कर रहा है पाकिस्तान, दुनिया ये कह रही है। उसकी वजह ये है कि आपका वज़न क्या होता है, आपकी मुआशियात होती हैं, आपकी इकोनॉमिक्स होती हैं, आपकी सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ और इंटरनल पॉलिटिकल यूनिटी, इंस्टीट्यूशनल पावर होती है। वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के पास लैकिंग हैं। लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसी में ऐसे धाड़ा जा रहा है कि समझ से बाहर है कि पाए की कर रहे हो, कितों हो रहा है सारा कुछ, कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास। तो बट स्टिल इट कंटिन्यूज़ टू हैपन। और कहा यह जा रहा है कि पिछले 50 सालों में इससे बड़ा डिफेंस अरेंजमेंट दो मुस्लिम नेशंस के दरमियान नहीं हुआ। थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। मिडल ईस्ट की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा पाकिस्तान आगे आया है, ठीक है। 1973, 1967 ये दो जंगें जब अरब नेशंस ने इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ी थीं, तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के और एयर फोर्स के लोग एक्टिवली इंगेज करने के लिए वहाँ गए थे। साथ साथ ये कि पाकिस्तान एयर फोर्स के पायलट्स ने जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की एयर फोर्स की तरफ से इज़राइल के साथ डायरेक्ट डॉग फाइट्स भी की और उनके जहाज़ तक गिराए। ये भी तारीख़ का हिस्सा है। 1982 में ज़िया-उल हक़ साहब के अंडर डिफेंस एग्रीमेंट हो जाता है सऊदी अरेबिया के साथ। हरम की सिक्योरिटी के लिए ट्रूप्स जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद 2025 वो साल है जब जिस तरह से नेटो का चार्टर का आर्टिकल 5 ये कहता है ना कि दुनिया भर में जितने नेटो कंट्रीज़ हैं, अगर उनमें से किसी एक पे अटैक हुआ तो ये तमाम नेटो कंट्रीज़ पे अटैक है। इसीलिए जॉइंट रिस्पांस और म्यूचुअल एक्शन की बात की गई है। यहाँ पर भी यही है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है तो सऊदी अरेबिया अपने आप को अटैक्ड फील करेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा। इन द सेम वे वाइस वर्सा, अगर सऊदी अरब पे अटैक होता है तो फिर उसका जवाब पाकिस्तान भी देने का हक़ रखता है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन दो किस्म की है। एक ये है कि ये कन्वेंशनल मिलिट्री इंगेजमेंट होगी, इसमें ट्रूप्स की ट्रेनिंग्स की जाएंगी, स्टेशन किए जाएंगे ट्रूप्स, और इसकी एक पॉस्चरिंग इस तरह की होगी। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर डेटरेंस। इस सारे एग्रीमेंट का कोई टेक्स्ट बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आया क्योंकि सऊदी अरेबिया में इतनी ओपननेस नहीं होती, गवर्नमेंट अफेयर्स में जानना मुश्किल होता है कि क्या डिसाइड हुआ है क्या नहीं। लेकिन स्ट्रेटेजिक का वर्ड यूज़ हुआ है। स्ट्रेटेजिक का वर्ड हमेशा पाकिस्तान के लेक्सिकन और पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी और ज़बान में तो न्यूक्लियर एसेट्स को ही कहते हैं। तो एनालिस्ट कुछ ये भी समझते हैं कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब के ऊपर रखने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए पाकिस्तान की मदद ली गई है। अब ज़रा आपको ये समझा दें कि ज़रूरत क्या पेश आई रियाद को अचानक से इस्लामाबाद के इतने करीब जाने के, और इतना करीब चले गए कि इतना बड़ा इकनॉमिक मुआशी पार्टनर जो हिंदुस्तान उनका है, जिससे 40 अरब डॉलर की ट्रेड होती है। इंडिया ट्रेड के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है सऊदी अरेबिया का। पाकिस्तान और सऊदीया की आपस की जो तिजारत है वो सिर्फ 5 अरब डॉलर है।
انڈیا کی 8 گنا زیادہ ہے اس سے. تو کیا ضرورت پیش آئی کہ 8 گنا زیادہ تجارت کو انڈینجر کر کے خطرے میں ڈال کے خطرہ مول لے کے پاکستان کے ساتھ جھپیاں ڈل رہی ہیں اور تعریفیں ہو رہی ہیں اور F-15 سلوٹ مار رہے ہیں ہوا میں. ضرورت یہ پیش آئی کہ سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کی گارنٹی امریکہ نے لے رکھی تھی. سستے داموں پر تیل لینے کے بدلے 100 سالہ گارنٹیز دی گئیں، ٹروپ سٹیشن کیے گئے. ایون ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے وہاں پر امریکنز کا ایک بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے. لیکن ریسنٹلی ایک ایروژن ہوتے ہوئے یعنی کہ تباہی ہوتے ہوئے دیکھی US سیکیورٹی گارنٹیز کی مڈل ایسٹ میں، جب 9 تاریخ کو قطر وہ ملک ہے جس نے امریکہ کو اپنی بیسز اپنے اڈے مہیا کر رکھے ہیں. دنیا کے بیسٹ ہتھیار اور ایئر کرافٹ ان کے پاس موجود ہیں. F-15 امریکنز موجود ہیں. اس کے علاوہ یورپین ٹائفونز جہاز موجود ہیں، رافیلز موجود ہیں، میراجز موجود ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسرائیل جو کہ ایک چھوٹا بچہ بنا ہوا ہے امریکہ کا، وہ بغیر کسی انٹیمیشن کے گھستے ہیں دوحہ کے اندر مین لینڈ سٹیز میں بم مار کے چلے جاتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم سوری 10 منٹ لیٹ ہو گئے آپ کو انفارم کرنے میں، آئندہ سے بتا دیا کریں گے. میں نے سمجھا دی ہے، میں انہوں نے کہتا آئندہ نہیں کریں گے. تو قطر نے یہ فیل کیا کہ بھائی ہم نے آپ کی اور طالبان کی ٹاکس اپنے ملک میں کروائیں، ہم نے آپ کی اور ایران کی میڈیشن کے لیے اپنے گڈ آفیسز پرووائڈ کیے، ہم نے حماس کی اور اسرائیل کے درمیان ٹاکس کے لیے ایک دروازے کھولے اپنے، اور وہ معاہدہ ہونے ہی والا تھا، کوئی بات چیت ہونے والی تھی، اس سے پہلے اسرائیل نے اٹیک کر دیا. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلا کہ امریکہ کو معلوم تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے اور انہوں نے نہیں بتایا. یہ بھی بہت بڑی قطر کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی اور دھوکہ دہی ہے. دوسرا، امریکہ کو معلوم نہیں تھا، جو کہ امپاسبل ہے. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے وہاں ملٹری بیس رکھی ہوئی ہے، آپ قطر کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر پائے. دونوں صورتوں میں امریکہ نے قطر کو دھوکہ دیا ہے. سعودی عرب نے یہ لیسن لیا. اب ویسے تو اس پہ سوچ بچار پہلے سے جاری تھا، لیکن اب آ کر یہ اس کی ٹائملینس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لیسن یہ پرووائڈ کیا گیا سعودی عربیہ کو کہ جناب اسرائیل تو جہاں دل کرے گا آ کے حملہ کر دے گا. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھی ذرا بڑے پا ان کو بلا کے لاتے ہیں. تو انہوں نے پھر فون کیا شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے کہا پہنچو سرکار. تو یہاں سے یہ گئے، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نیٹو آرٹیکل 5 قسم کا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے، اور اس کی ڈوئل سگنیفیکنس ہے. ڈوئل سگنیفیکنس کیا ہے کہ پاکستان کو بھی ہندوستان سے خطرہ رہتا ہے. اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے، آپریشن سندور ٹائپ. تو ایسے ایونٹ میں پھر سعودی عربیہ بھی پاکستان کو نہ صرف سپورٹ کرے گا بلکہ اسسٹ بھی کرے گا ڈٹر کرنے میں. اور وہ کس طرح؟ MBS صاحب کوئی فوج نہیں بھیج دیں گے، اس کی سمبولک سگنیفیکنس ہوتی ہے. سب سے بڑا بینیفٹ پاکستان کو یہ ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان سعودی منی سے جو پیسے ہمیں آئیں گے، بہت سے میمز بنے اس کے اوپر. ایک میم یہ بھی تھا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ ہو، آپ نے بس ہمیں پیمنٹ ایڈوانس میں کرنی ہے عسکری بینک میں، باقی ہم کر لیں گے. تو اس میم کے مطابق بھی بات بڑی ٹھیک ہے کہ اگر پیمنٹ مل گئی ہمیں سعودی عربیہ سے تو پھر اس سے ہم امریکی ہتھیار خرید سکتے ہیں. تو چائنیز ہتھیار تو پہلے ہی ہمارے پاس PL-15 اور JF-17 سب کچھ موجود ہے، لیکن امریکی ہتھیاروں کا بھی اب منہ کھل جائے گا، کیونکہ سعودی عربیہ میں بہت بڑی ایک ملٹری ہارڈ ویئر کا سٹاک پائل ہوتا ہے ہمیشہ سے، جو امریکہ سے آتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوگا. دوسرا یہ کہ آفیشلی نیوکلیئر آرمز کے بارے میں نیوکلیئر گارنٹی کا کوئی ورڈ موجود نہیں ہے. کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ کھل کے اعلان ہو گیا کہ سعودی عرب پہ کس نے اٹیک کیا تو پاکستان جوہری حملہ کر دے گا. ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن ڈیٹرنس سمبولک سعودی عربیہ نے شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ وی ہیو اے پارٹنر جس کے پاس نیوکلیئر آرمڈ ہتھیار بھی ہیں. یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ دنیا اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ اب جنگ کے علاوہ اور کسی قسم کی پالیسی میکنگ نہیں کی جاتی. لیکن یہ امریکن بیٹریل جو ہے، جو امریکہ نے دھوکے دیے ہیں عرب نیشنز کو، یہ اس کا ڈائریکٹ کانسیکوینس اور رزلٹ ہے. اور سب سے بڑی بات، اسرائیل کی جو دنیا بھر میں بدماشی جاری ہے کہ انٹرنیشنل لاز کو وہ پلنڈر کر رہے ہیں، وہ نہ UN کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ سیکیورٹی کونسل کی کوئی اوقات ہے ان کے سامنے. یہ اس کا رزلٹ ہے. جب آپ قانون کو پیروں کے نیچے روند دو گے تو پھر دنیا بھر میں الائنسز وار کی بنیاد پہ بنانا شروع کرتے ہوئے آپ کو بہت سے ملک دکھائی دیں گے. تو نہ صرف چائنا، نہ صرف ٹرکی، نہ صرف امریکہ، اور نہ صرف آذربائیجان، اور نہ صرف اور ممالک، اب بلکہ سعودی عربیہ بھی کھل کے انفیکٹ سگنیچرز کر کے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وی آر ویری کلوز ٹو پاکستان. وجہ کیا ہے کہ وجہ
3-4 قسم کی ہے. وائی از پاکستان پنچنگ ابو اٹس ویٹ؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنے ویٹ سے بڑھ کے دنیا میں پوسچرنگ کر رہا ہے؟ 3-4 وجہیں. سب سے پہلی چیز ہے ملٹری ڈپلومیسی، کیونکہ پاکستان ڈیفنس کے اینگل سے ڈپلومیسی کرتا ہے، اور جب بھی دنیا میں جنگ لگتی ہے، یہ تو ہم سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ جب بھی دنیا میں جنگ کا خطرہ ہوگا سب سے امپورٹنٹ ملک پاکستان بن جائے گا. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آبویسلی. جس طرح کولڈ وار میں ہوا، رشیا کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے، سیٹو سینٹو سائن کر لیا. یہاں پر بھی یہی دکھائی دے رہا ہے آپ کو. تو ہم نے تو یہی کہا تھا کہ بھائی پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ جنگ دی دعا کرو، دعا یہ کرو کہ جنگ لگ جائے، اور وہ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ دنیا میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ جب بات ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات ہو، سلیکان ویلی کی بات ہو، اے آئی ریولوشن کی بات ہو، اس میں دنیا کو پاکستان یاد نہیں آتا. لیکن جنگ ہو جائے تو پہلا فون آتا ہی ادھر ہے، کیونکہ پہلے دن سے ہم نے ایک رینٹیئر اسٹیٹ کا پوسچر لیا ہے، اور ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ ایک ملٹری اورینٹڈ ایک فارن پالیسی رہی ہے ہماری. تو اسی لیے اس کی سگنیفیکنس بہت بڑھ جاتی ہے. دوسرا جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے پاکستان کی جو اس کو سگنیفیکنٹ بناتی ہے. تیسرا ڈیٹرنس ہے، یعنی کہ جوہری ہتھیاروں کا موجود ہونا. چوتھا بیلنسنگ آف رائیول پاورز. ریسنٹلی ہندوستان سے جو کانفلکٹ تھا اس کے بعد یہ پوسچرنگ بنی. تو ایک اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جو اگریشن کی بات کی جا رہی ہے کہ ان دو ملکوں کے خلاف جو بھی اگریشن ہوا دونوں ایک دوسرے کا جواب دیں گے، کیا یہ اگریشن نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ہوتیز جو حملے کرتے رہتے ہیں سعودی عربیہ کے اوپر، کیا ان کو بھی پاکستان رسپونڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا سعودیہ کی؟ اور جو طالبان پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں، کیا ان کو بھی رسپونڈ کرنے میں سعودیہ پاکستان کی ہیلپ کرے گا؟ یہ فیوچر میں معلوم ہوگا. ابھی اس کے اتنے کلازز سامنے نہیں آئے کہ اس پہ ایک جامع ڈسکشن ہو سکے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے. سمبولک ویلیو کیوں ہے؟ کہ مڈل ایسٹ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ ہم نے بے وقوفی اور غلطی کی اوورلی ریلائی کر کے امریکہ کے اوپر. میکیویلی سے بڑا کوئی نام نہیں ہے اگر جنگ کی فارن پالیسی کی بات ہو، ریئلزم کی بات ہو، کیونکہ آج کل ریئلزم کی دنیا ہے. جو عالمی پولیٹیکل آرڈر ہے اس میں لبرلزم بالکل ختم ہو چکا ہے. لبرل آرڈر کولیپس کر چکا ہے. انسٹیٹیوشنلزم تباہ ہو چکا ہے. یو این کنڈیم کرنے کے علاوہ ڈیبیٹنگ کلب سے زیادہ کچھ ہے نہیں. وہ یہ کہہ چکا ہے یو این آج سے چند دن پہلے کہ اسرائیل ایک جینوسائیڈل اسٹیٹ ہے. 5 میں سے 4 انڈیکیٹرز پہ پورا اترتی ہے جو کہ قتل عام کے انڈیکیٹرز ہیں. اس کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہا. تو اسی لیے پھر کیا پریویل کیا؟ ریئلسٹ پولیٹیکل آرڈر. یعنی کہ دنیا بھر میں اب ریئلزم چلتا ہے کہ اپنے آپ کو خود بچانا ہے. اور اس لینز میں میکیویلی نے یہ بات کی تھی کہ اب پرنس مسٹ ریلائی آن ہز اون آرمز. یہ دا پرنس جو اس کی کتاب ہے، اس نے کہا کہ ہتھیار صرف اپنے ہونے چاہیے، اس پہ دار و مدار آپ کا رہنا چاہیے اگر آپ ایک بادشاہ ہیں تو. اور اس کی ایک اور کتاب دا ڈسکورسز آن لیوی جو ہے وہ بہت فیمس ہے، کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین کتابوں میں سے ایک ہے اس کی. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ a republic that acquires dominion by its arms and valor will maintain itself, and that which depends upon the arms and fortune of others will not. پھر کہتا ہے for those arms are most secure which are your own or those of your subjects or citizens. All others are either mercenary or auxiliary. تو یہ کہتا ہے کہ ایک ریاست کو سسٹین کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو چاہیے وہ دار و مدار اس کا ہونا چاہیے اپنے ہتھیاروں پہ، اپنی اسٹریٹجی پہ، اپنے لوگوں پہ، نہ کہ باہر کے مرسنریز کے اوپر، کرائے کے قاتلوں کے اوپر. امریکہ پہ اتنا ریلائی کیا، انہوں نے اتنے پیسے دیے، آج اسرائیل کھل کے کسی کو بھی مار کے آ جاتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میکیویلی کی ایڈوائس بھی یہ ہے کہ جناب اپنی اسٹرینتھ کے اوپر ریلائی کریں. اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ سعودی عربیہ مکمل ہی پاکستان کو اپنا ڈیفنس کرائے پہ دے دے گا. یہ ایک سمبولک جیسچر سے بڑھ کے شاید زیادہ نہ ہو، لیکن اس کی فارن پالیسی کے لینز میں بہت ویلیو ہے. جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، سو پاکستان کیپس پلینگ اسمارٹ، کیپس میکنگ دا ورلڈ اسٹونشڈ اینڈ اسٹاؤنڈڈ، اور حیران پریشان کر رہا ہے دنیا بھر کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے انٹرنل ڈسکارڈ کے ایشو تو ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن جو فارن پالیسی پوسچرنگ ہے وہ شاید اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کبھی بھی نہیں تھی. ضیاء صاحب کے انڈر کولڈ وار میں شاید تھوڑی سی ہو سکتی ہے، تب صرف امریکہ ساتھ تھا. اب تو آپ نام لیں بھائی، ترکی کا نام لے لو، مڈل ایسٹ کا نام لے لو، رشیا سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ آپ کو یہ دکھائی دے گا. تو لیسن یہ ہے کہ اب ہندوستان بھی اس چیز سے آبویسلی پرٹربڈ اور ڈسٹرب تو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کمرشل فارن پالیسی پرسو کی، اس کا فائدہ نہیں ہوا.
ہندوستان کو اب یہ سوچنا ہے کہ اتنے پیسے ہونے کے باوجود، اتنا بڑا ریزرو ہونے کے باوجود، اتنی بڑی اکانومی ہونے کے باوجود رزلٹس کیوں نہیں کریٹ ہو رہے. ٹرمپ صاحب ہمارے خلاف بکواس کرتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی گارنٹیز ہمیں نہیں مل رہی جو پاکستان کو ملتی ہیں؟ اور اس میں کیا ہے؟ کننگنیس ہے، اسمارٹنیس ہے، ایول انٹیلیجنس ہے، جو ان کو بھی امپلائے کرنا سیکھنا پڑے گی. پاکستان تو کرتا ہے. میکیویلی کا ایک کوٹ ہے، The lion cannot protect himself from traps and the fox cannot defend himself from the wolves. کہتا ہے کہ جو شیر ہوتا ہے نا وہ بہادر تو ہوتا ہے لیکن وہ پھندوں سے اور ایمبوشز سے اور جو گڑھے کھودے جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس میں گر جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ جو لومڑی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو گڑھوں سے اور اس میں گرنے سے تو بچا لیتی ہے، تھریٹ بھی دیکھ لیتی ہے، لیکن وہ بھیڑیے سے لڑ نہیں سکتی، اتنی طاقتور نہیں ہوتی. تو کہتا ہے ون مسٹ دیئر فور بی اے فاکس ٹو ریکگنائز ٹریپس. تو پھر گڑھوں سے بچنے کے لیے، ان میں گرنے سے بچنے کے لیے آپ کو لومڑی بننا پڑتا ہے اور آپ کو بھیڑیوں سے لڑنے کے لیے شیر بننا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیڈر کو نہ صرف جو ہے وہ اسٹرانگ اور اسٹرینتھ ریڈیٹ کرنی چاہیے فارن پالیسی کے لینز میں، بلکہ اسمارٹنیس، انٹیلیجنس، کننگنیس بھی چاہیے. پاکستان کی فارن پالیسی فی الوقت از اے فارن پالیسی آف اے فاکس. اٹ از انڈیڈ سرپرائزنگ دا ورلڈ. اٹ کنٹینیوز ٹو ڈو سو. تھینک یو. چلو جی ویڈیو ختم ہو گئی بھائی. انٹرسٹنگ تھی ویڈیو. ویسے یہ جو موو ہوا ہے نا، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پاکستان کے بھائی فائدے میں ہے، اور اس سے بھائی فائدہ تو بھائی سعودی عربیہ کو بھی ہے. صاحب ذرا کہ بھائی پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری، اسلامی کنٹری ہے، اور بھائی اس پہ کیونکہ بھائی خانہ کعبہ ہے، اور میں کہتا ہوں جو سارے پاکستانی ہیں نا وہ اس کی حفاظت کے لیے تو بھائی کچھ بھی کرنے کے لیے صرف پاکستانی نہیں، میں پاکستانی ہر ایک مسلم. بھائی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، موجودہ ٹائم پہ بات ہو رہی ہے سعودی عرب اور پاکستان. ہوتا نا کہ بھائی غداری ہو جائے گی. نہیں کچھ بندے ہو سکتے ہیں غدار. یقین مانیں کہ ایک آرمی ہے جس کے اوپر سعودی عرب آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہے، وہ پاکستان. ایک میں چھوٹی سی بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. امریکہ کی دوگلی پالیسی، یار امریکہ کی دوگلی پالیسی نہیں ہے بھائی. یہاں پر آپ نبی کا سامنے ہماری فوج اپنی جان قربان کر دیتی ہے. یقین مانے اگر ترکوں کے ساتھ ان کا سعودیہ کا اختلاف نہ ہوتا، پہلے بھی بھائی صاحب یہ خلافت ان کے پاس رہی ہے، ترکوں کے پاس، آج بھی حقدار وہی تھے. لیکن یہ نیوکلیئر ویپن اور ان کی آپس میں کشیدگی جو ہے سعودی عرب کی اور ترکی کی، وہ ان کو دور لے کر گئی ہے. ہم سے بھی زیادہ بھائی صاحب وہ حقدار ہیں. اور دوسری طرح بات، رات کو وہی پاکستانی اینکر نجم شیٹی کی وہ اس ڈیل پہ یہ بات کر رہا تھا کہ اگر یہ ڈیل پاکستان کی اور ہوئی ہے نا سعودیہ کی، ایون جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ 1998 میں بنا تھا، وہ ایک پورا میپ جو ابھی اکثر شو ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر سعودیہ کے لیے کل کچھ بھی ہوتا ہے نا تو یہ 57 کنٹریز ہیں نا، ان میں سے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. سعودی عرب ہوگا تو کوئی بھی پیچھے نہیں. وہ ایک ایموشن ہے بھائی، وہ جو ایموشن ہے مسلم ایموشن ہے نا، حرمت اور امت کا، اس میں کوئی دھوکے دے نہیں بھی. آپ کہیں کوئی اس سوال ہی کہتا ہے، وہی بات سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. ایران اور سعودی عرب کی لڑتی ہے، لیکن یہ کہ بھائی انہوں نے اس طرح کھل کے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کیا، صرف منہ درازی، زبان درازی. لیکن یمن کے ساتھ جو سسٹم چل رہا تھا بھائی صاحب، سعودی عرب اور یمن کا ہے، انہوں نے ایک دوسرے پہ بم مارے ہیں. اس میں کون تھا شامل؟ امریکہ. جو بھی ہے گردنوں سے پکڑ کر لڑوا رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا. قطر کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو مسلم کنٹری کی فضائی حدود استعمال نہیں انہوں نے کی، تو بات تو وہی ہے. تو پھر وہ شامل ہیں آٹومیٹک. مدعا تو وہی ہے بھائی صاحب. کیوں مہر بھائی؟ ہو تو رہا ہے نا، ہو رہا ہے، آپس میں نہیں ہو رہا ہے. اچھا اس ڈیل سے امریکہ کو بڑا فائدہ نہیں ہونے والا، یہ بتاؤ مجھے. ہتھیار کس کے بکنے ہیں؟ ہتھیار بھی بکیں گے، لیکن یا چائنا کو فائدہ ہونا ہے یا امریکہ کو. دو ہی کنٹری ہیں اس وقت جو یہاں پر ہتھیار بیچنے کی منڈیاں کھلے گی. اس ابھی جو راج گزری ہے، چائنا کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اس معاہدے کے ساتھ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں بھائی. ہونا چاہیے ہر مشکل وقت میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہیں.
उन्होंने भी हथियार तुर्की ने भी इच्छा अपनी जगाई है कि हम भी इस मुआहदे में शामिल हो तो ये बुरकान तो आ रहा है तुर्की अच्छा के भाई, साथ तुर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है। हाँ ये सवाल है, कल को इनके आपस में उलझन होती है तो फिर क्या करेंगे? क्या छोड़नी पड़ेगी। अच्छा एक और भी चीज है ये भाई, सवाल है। तारक राउंड अबाउट सवाल आपका मैं सुनूंगा। राउंड अबाउट ये है कि मैंने जो उसकी या कंक्लूजन थे ना, वो सारी जो 2-3 पाकिस्तानी एंकर लगे हुए थे, वो कह रहे हैं कि जब ये मक्का और मदीना ये हुर्मत पे बात आएगी ना, तो उस पे हर कोई स्टैंड ले, मुस्लिम चाहे तुर्की हो चाहे ईरान हो, वो एक चीज ही और है। आएंगे भाई, वो सबको आएंगे। आना पड़ेगा, सबकी मजबूरी हो। अच्छा भाई अब ना गेम अगर देखें तो गेम भाई साहब ये है कि अगर ये जिस तरह 40-41 कंट्री हैं मुस्लिम कंट्री, अगर सीएस नेटो की तरह एक बना लेते हैं ग्रुप कि भाई अगर किसी पे अटैक हुआ तो उस पर माना जाएगा। पाकिस्तान वाहिद एक न्यूक्लियर वाला कंट्री है, तो साफ जरा कि न्यूक्लियर वाला कंट्री है तो एक अम्ब्रेला जो है ना वो मिल जाती है सारे मुस्लिम कंट्री को। जी बिल्कुल। कि भाई अगर कल को न्यूक्लियर वार होती है तो भाई हमारे सर के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमारे पास भी यूं अच्छा। समझ लें कि न्यूक्लियर वेपन अच्छा मौजूद उसमें हैं। क्या होगा कि भाई साहब साफ जरा कि 41 कंट्री जब मिलके काम करेंगे, उनकी आर्मी का बजट ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, आपस में उनकी ट्रेनिंग होंगी, सारा कुछ जो है मशकें होंगी। जी। और अगर पाकिस्तान ने भाई साहब मिलिट्री वाइज अगर पूरे 40-41 कंट्रियों पे राज करना है ना, तो भाई इसको अपनी नेवी मजबूत बनानी पड़ेगी। नेवी में इसको कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, जरूरी है। न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन चाहिए कि जो न्यूक्लियर कैपेबल हो के न्यूक्लियर अटैक कर सकती हो। जी जी। जब वो इस रास्ते पे चल गया ना तो भाई साहब कामयाब है। इंडिया को भी मार दे नहीं, इस रास्ते पे चलने में फिर जब पैसा अरबों का होना है, लेकिन- एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना चाइना दे दे, वो पहले बोल के रखा हुआ है। पाकिस्तान हालांकि बजट उसमें तो दे बजट लगनी कम है नहीं पाकिस्तान है। के पास, पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन जरूरत जरूरत है। अच्छा, ये पैसा जो- अभी भी का होगा। हाँ, तारक भाई, हम अगर खरीदेंगे। अभी भी की बात से याद आया, जी। ये जो डील होगी डिफेंस डील, इसमें पाकिस्तान, मैं एक सवाल उस जेल में कि जो पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पे तो अच्छा खासा मजबूत होगा ना। सावधान है भाई, कंट्रियों के साथ जब इस तरह के रिलेशन होते हैं तो भाई और भी रास्ते खुलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तिजारतें बढ़ेंगी, तिजारतें बढ़ेंगी सारा आपस में। कुछ जब मिलिट्री यार एक अकेला 2-11 सिंपल सी बात है भाई। अब इंडिया के साथ सऊदी अरब का 40 बिलियन का ट्रेड है, तो अगर खुदा ना करता कल को ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो अजरबैजान तुर्की यही साथ खड़े तुर्क हुए सामने थे, आए थे। जी। बाकी या चाइना, बाकी सारे मुस्लिम कंट्री किसी ने हाथ खड़ा किया भाई हम आपके सामने खड़े हैं, किसी ने भी नहीं। साथ में खड़े, इस तरह का किसी का बयान है किसी का नहीं। लेकिन अब जो है ये जब एक तरह की डील साइन हो जाएगी ना, तो फिर भाई साहब कोई इस तरह का मामला होता तो भाई कम से कम सारे हाथ तो खड़ा करेंगे। अच्छा, इसमें ना तारक भाई, अगर अब पाकिस्तान हथियार अमेरिका से खरीदेगा फ्यूचर में, अगर तो फिर भाई साहब ये सारी सिर्फ की सारी अमेरिका से- प्लानिंग अमेरिका की अच्छा होगी। मेरी एक और भी बात ये जो सुनो। ड्रोन हमला दिखाया गया सारे है ना हथियार- सऊदी अरब में, सारे वो हथियार फिर एक अमेरिका से प्री नहीं प्लानिंग होंगे। होगी। सारे हथियार अमेरिका से नहीं होंगे, इसमें रशिया रशिया और भी चाइना भी है। होंगे। मैं कह रहा क्योंकि हूं भाई कि- जो धोखा दिया है वो अमेरिका ने दिया कतर को। मैंने कहा कि लेकिन अगर सागर को, अगर खरीदे न्यूजीलैंड तो को। अगर खरीदे तो, नहीं तो नेमुल बदल चाइना भी बैठा है। लेकिन ये भाई अगर इस जाना तो तरह चाइना की नेटो तरफ ही जैसा चाहिए। कंट्री बनता है, ग्रुप बनता है, तो भाई अमेरिका को चुभेगा जरूर। अगर उसको दिखेगा कि भाई साहब सिर्फ ये दहशतगर्दी के लिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, तो वो इसको थोड़ा सा अनदेखा कर सकता है। अगर उसको लगा कि भाई कल को ये हमारे ऊपर खतरा बन सकता है, तो फिर वो भाई साहब छेड़खानी करेगा, दबाएगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ये हकीकत बात है। और इंडिया के भाई साहब इससे ना वाट लगने वाली है। क्यों? सीधी बात है, क्यों? अगर ये 40-41 नहीं, कंट्रियों का नहीं, नहीं। बन गया ग्रुप, तो पाकिस्तान तो इतना तगड़ा हो जाना कि इंडिया की पहुंच से दूर हो यार, जाएगा। कोई नहीं बात करने लगी। सबसे ज्यादा जो चीख रहे हैं ना इस अमेरिका आके उनकी गोदी में बैठ गया राइट डिफेंस को लेके वो फिर हिंदुस्तान अमेरिका का है। हमें डर कौन सा? हमारे साथ चाइना भी खड़ा है, रशिया भी होना वो है। यार तो पाकिस्तान इंडिया के को तो साथ फायदा होना। चाइना रशिया क्या फायदा सऊदीया भाई अमेरिका सारे ने इसके आके साथ गोदी में बैठना और है। नहीं बैठेंगे यार, ये तेरा नहीं, मैं पहली मिसाल प्रॉब्लम। दे रहा नहीं हूँ, बैठेंगे। मिसाल दे रहा हूँ। वो तो नहीं बैठेंगे। हालात बदल सकते हैं हो सकता ना, है। ये जो बदल रहे हैं तो वहां पर नहीं बदल सकते। यार अगर इतना चीजें बदल जाएगी। एक और भी चीज है, हाँ जी। अगर इतना कुछ हो गया, साफ जाहिर है कि भाई जो दूसरा अरब कंट्री के साथ जो है ना ट्रेड है या जो फॉरेन रेमिटेंस जो आती है, सबसे ज्यादा उधर से ही आती है इंडिया के लिए। हाँ हाँ। तो जब इस पे बात आ गई तो भाई साहब
اگر یہ گروپ بن گیا تو میں کہتا ہوں انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن خراب کرنے سے خراب ہوگی. اس کو چاہیے کہ اگر چائنا سے ہاتھ ملا سکتا ہے تو بھائی پاکستان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا پڑے گا. اپنے معاملات جو ہے بارڈر کے وہ سالو کرنے پڑے گا. اس کے بعد چیزیں نہیں تو پھر میں بات سیاست کس پہ کریں گے؟ بات یہ ہے کہ سیاست تجارت ہے نا اس پہ سیاست نہیں کا ہو رخ سکتی. بدلنا پڑے گا. یہ جو ہے نا پاکستان کو بھکاری بنا کنٹری دیا. کو سامنے رکھیں گے ہی نہیں. نہیں، خود کی کرسی کو رکھیں گے. اور بات اتنی ہے جب بی جے پی نہیں تھی جب بی جے پی کی حکومت نہیں تھی چار پانچ سال لگ جانے. یار ایک منٹ، جب بی جے پی کی حکومت نہیں تھی پاکستان کے ساتھ جھڑپیں جھڑپیں تو اس وقت بھی ہوتی تھی جنگیں ہوئی ہیں، وہی ہے نا. جی. اور بڑی بڑی جنگوں کے باوجود بھی پاکستان اور انڈیا ملتے رہے ہیں, کچھ لیتے دیتے ریلیشن اچھے نہیں تارک رہے ٹریڈ کرتے کرتے رہے. یہ کل کو پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اچھے ریلیشن ہو جائے انڈیا پاکستان کی, کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں, ناممکن اس میں نہیں ہے. ہو سکتے ہیں. انڈیا پاکستان کے ریلیشن دو کنٹری نہیں چاہتے, نہ چائنا نہ رشیا نہ نہ امریکہ. تینوں کنٹری نہیں چاہتے. اچھا اس کو چھوڑو, اچھے. ایک چھوٹا سا اور سوال خود ہے. ہندوستان کی حکومت بھی نہیں چاہتی. تو بھائی وہ کیا جی. تو یہ تبھی امپلیمنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی صاحب جب وہاں کے لوکل لوگ جو ہے یا سرکار میں بیٹھے لوگ اس کے حساب سے اس کام میں کریں. ڈیمیج تو انڈیا کے پہ لوکل تاجروں کا ہے نا سارا. سارا کچھ ہوتا ہے بھائی. اچھا اس کو صرف تاجروں کا نہیں, تمام انڈیا کا ہی ہے. آپ تینوں سے ایک سوال ہے, باری باری ایکسپلین کرنا. یہ جو ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان, آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ بھائی ماسٹر اسٹروک ہے. یہ پوچھو دونوں کے لیے فائدہ ہے. ہاں. تو بھائی صاحب نیوکلیر کنٹری اور وہ ایک مطلب اچھے سے ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا. ہماری آرمی بھی جا کر اگر کھڑی ہو جائے نا وہ بھی لڑے گی بھائی صاحب, بہادری کے ساتھ لڑے. اور پہلے بھی لڑتی رہی ہے. اچھا ایک اور چیز نیوکلیر والا ہے, دوسری طرف سے بھائی دھوکہ تو ادھر سے آلریڈی مل گیا امریکہ سے. امریکہ. اب پاکستان کے پاس تقریباً 170 نیوکلیر ویپن ہیں, مطلب وار ہیڈ ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جو بنائے نا اس کا حساب ہی نہیں ہے, وہ گنتی میں انہوں نے نہیں رکھے. یہ جو بڑے وار ہیڈ ہیں نا وہ گنتے ہیں 170. ابھی بھائی صاحب جب بجٹ بڑھے گا تو وہ آٹومیٹک بھائی صاحب وہ وار ہیڈ انکریز ہوں گے. اور بھائی اگر یہ گروپ بن گیا تو ان کو بھائی صاحب کم از کم 2 ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت ہوگی, چاہے پاکستان ہو یا چاہے کوئی سعودی عرب. مطلب پاکستان کو سمندر زیادہ لگتا ہے نا اس سائڈ پہ یا انڈین اوشن, کراچی کو اس میں بھائی صاحب ایئر کرافٹ کیریئر اگر ہو گیا تو وہ گیم چینجر ہوگا بھائی صاحب. جب آپ اتنا سوچ رہے ہو ان چیزوں کی ضرورت ہے, کیا ہماری جو ایجنسی یا آرمی ان کو نہیں ان کو پتا؟ سارا پتا بجٹ والوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر لیا. وہی صحیح بات ہے. اگر اس طرح ہو جائے تو کل یہ نا آپ کہیں بھائی بولیں گے شیخ چیوی جیسی باتیں کر بھائی ہو جاتی ہے کہ اگر صاحب کہہ رہے کہ بھائی پاکستان کے پاس بجٹ نہیں, لیکن ان کو اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ضرورت ہے. ہماری یہ خامی ہے, ہمیں جو ہے وہ نیوکلیر سبمرین اس کی ضرورت ہے, ایک کی بھی 4-5 ہونی چاہیے. اتنا کم بجٹ ہونے کے باوجود بھی انڈیا سے جنگیں لڑی, اور آپریشن سندور میں پھر سیز فائر جلدی سے ہو گیا تھا. پتہ نہیں وہ کیوں ہوا تھا, اس کی ہمیں بھی آج تک سمجھ نہیں لگی. حالانکہ آپ نے تو مان لیا نا کہ امریکہ کے کہنے پر ہم نہیں رکے. اب رکے کس وجہ سے یہ نہیں پتا, وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے بھائی. یار ہر محاذ پہ تو دیکھ رہے, کرکٹ ہے, نیزہ ہے, کبڈی ہے, کوئی بھی لے لے, پاکستان کے علاوہ انڈیا کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوتا. اگر کسی اور سے ہوتا مزہ ہی نہیں آتا. جب میدان میں سامنے کسی بھی گراؤنڈ میں کسی بھی میدان میں پاکستان آتا ہے دنیا دیکھتی ہے. یار وہ تو بڑی دور کی بات, جو ان کے جو لوک سبھا راجیہ سبھا جو ان کی پارلیمنٹ ہے وہ اس کی ساری جو گردش پاکستان کے نام پہ ٹکی ہوئی. چلیں جی صحیح ہے بھائی. باقی بھی آئی وش کے جو ہے یہ گروپ بن جائے نیٹو جیسا, اور بھائی انڈیا اور پاکستان کے بھی ریلیشن اچھے ہو جائیں, نارمل ہو جائیں. ہم تو یہی بھائی ہم تو یہی چاہتے ہیں یہاں کے جو ہے امن ہو جائے گا. کیونکہ اگر یہ پاکستان تگڑا ہو گیا نا تو انڈیا کی جو ہوا چلی ہے نا گروپ, یہ آپس اب خود بخود ہو نیچے آ سکتا ہے. اگر یہی مودی 2014 میں افغانستان تو سیدھا بن بلائے آ جاتا ہے, بغیر بتائے ہیلی کاپٹر لے کے آ سکتا ہے, تو یہ بی جے پی حکومت تھی نا, یہ پرائم منسٹر تھا نا, اگر چاہے تو اگر وہ چاہے تو بھائی اب بھی کر سکتا ہو ہے, سکتا ہے اب بھی وہ ڈیل کر سکتا چلیں جی ہے. صحیح ہے بھی اپنی رات ضرور کرے گا کامنٹ سیکشن میں. یہ سعودی عرب کو بھی فائدہ ہے اور پاکستان کو اکانومیکلی فائدہ ہوگا, اور ایک جو بڑا کنٹری جس کے پیچھے کئی کنٹری لگ سکتے ہیں وہ اب کھڑا ہو گیا. تو پیسے کی بھی کمی نہیں, ہمیں تیل بھی سستا ملے گا. ہیلپ اور سیکورٹی تو انڈیا سے بھی لے سکتا. ہاں آپشن تھی, بالکل تھی, کیوں نہیں, ان کی اتنی بڑی آرمی تھی. نہیں
इसराइल इंडिया का यार है। यार हो सकता है मैं लेकिन इंडिया के खिलाफ अगर खड़ा लेकिन होगा जो तो भाई जो इजराइल के हुर्मत खाना काबा की जो है रिस्पेक्ट वो एक मुस्लिम कंट्री मुस्लिम कंट्री के ए, लिए तारिक भाई है हाँ, सही है। चलें जी, सही है, बेबनी रात रूट का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, साथ हफ्ते के लिए इजाजत दें।